ट्रांसलेशन और मैं हूं राना मजहर। नाज़रीन, दुनिया के सबसे पहले जो मरीज था वो सामने आया था चाइना के सूबे हुबई के शहर वुहान में 31 दिसंबर 2000 और पहले मरीज की डेथ हुई थी। आपको बताएं कि 11 जनवरी 2020 को, जिसके बाद दुनिया में तहलका मच गया। दुनिया में एक बार तहलका मचा और लोग भगदड़ में मच गए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था और पहली हलाकत 18 मार्च 2020 को हुई थी। एक साथी रहेगा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा पीर शफात रसूल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। कहा जा रहा है कि ये क़यामत की निशानी है और जो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की जानिब से ऐलान ये किया गया है कि अगर कोई खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसकी लाश भी उनके घर वालों को नहीं दी जाएगी और प्रॉपर तरीके से ना तो गुस्ल होगा और ना ही कोई कफन दफन का उस तरह से इंतजाम होगा। तो एक तो ये क्लियर कर दें कि इस्लाम में इसकी ममानत है या फिर इजाजत है, और दूसरा सवाल यह है कि यह भी बता दीजिएगा कि क्या ये कोई क़यामत की निशानी है या हमारे अपने ही किए हुए ये जो हमारी मुसीबतें हैं, जो हमारे अभी तक जो सूरत हाल है वो हम पर इसी वजह से है क्योंकि ये हमारे अमाल का नतीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह तबीब और डॉक्टर और मेडिकल आज बता रही है, अगर कोरोना के मरीज को गुस्ल दिया जाएगा तो उससे मजीद इस बीमारी के फैलने का खतरा है, तो फिर उस मरीज को जो मर गया बगैर गुस्ल के दफन किया जा सकता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो इस्लामी गज़वात में मुसलमान शहीद होते थे तो उन्हें गुस्ल के बगैर दफन किया जाता था। जी। ये बात के कोई मरने वाला अगर उसको गुस्ल न दिया जाए तो इससे उसके इकराम में, उसकी तकरीम में, उसके एहतराम में कोई फर्क आता है, ऐसा हरगिज नहीं है। शहीद तो क्योंकि अल्लाह के रास्ते में अपना खून बहाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत के दिन शहीद अपने बहते हुए खून के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। लिहाजा मेडिकल तहकीक के मुताबिक अगर बीमारी फैलने का खतरा हो तो उसे गुस्ल दिए बगैर दफन करने में ना मैयत के एहतराम में कोई कमी आती है, ना उसके कोई एजाज में कमी आती है, और ना ही उसके बारे में ये सोचा जाए कि ये शायद खुशनसीब इंसान नहीं था कि इसे गुस्ल नहीं दिया गया। ऐसा हरगिज़ नहीं। बल्कि इसके साथ साथ मैं एक और हदीस भी आपको सुनाता चलूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि जो मुताद्दी अमराज में मर जाए, जैसे ताउन जैसी बीमारी, जुज़ाम जैसी बीमारी, उसमें मरने वाले को नबी वसल्लम ने शहीद करार दिया। तो ये शहीद के दर्जे में आते हैं। इसलिए हरगिज़ ऐसे मैयतों के बारे में ना अफसोस किया जाए, ना नदामत का इजहार किया जाए और ना ही लोगों को डराया जाए। देखो ये कितने बदकिस्मत थे कि इनको गुस्ल भी न दिया गया। दूसरी बात आपने की कि उसका जनाजा पढ़ा जा रहा है। जनाजा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, एक फासले पर रख के आपको उसका जनाजा पढ़ना चाहिए और उसकी तदफीन करनी चाहिए। आपने दूसरा सवाल ये किया कि क्या ये हमारे आमाल की जजा है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानों को उनके तकब्बुर की सजा दी है। आज इस दौर में कुछ ममालिक, कुछ इलाके, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने साइंस में इतनी तरक्की की है कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत हमें आजिज नहीं कर सकती। रब्बुल आलमीन ने हर दौर में वक्त के फिरौन और वक्त के नमरूदों को हिदायत का रास्ता दिखाया। जो ये समझते थे कि हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उस दौर में भी और आज के दौर में भी अल्लाह ताला ने एक दफा फिर ये बताया कि साइंस की तरक्की ये भी इस्लाम और कुरान के तालीमात के ऐन मुताबिक हमें तलकीन की गई है, मगर इस ताकत को हासिल करने के बाद फिरौन बनने की इजाजत किसी को नहीं है, नमरूद बनने की इजाजत किसी को नहीं कि वो इंसानियत पर जुल्म करे। इस साइंसी तरक्की से वो इस इंसानियत को कत्ल करे, इंसानियत की तजलील करे और जिसको चाहे कीड़े मकोड़े कह के पांव तले रोंद दे, ऐसा हरगिज़ इजाजत नहीं। अल्लाह ताला ने ताकत पैदा की है साइंस और टेक्नोलॉजी में,
لیکن اسے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے اس سطح پر رکھ کے اگر آپ سوچیں تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے, ان ممالک کے لیے کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو بتایا کہ آپ سپر پاور نہیں ہیں, سپر پاور اس ترقی کے دور میں بھی میں ہوں. اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک تو کہ منافع خوری کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے ان کے خلاف, اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو لوگ ایمانداری سے ڈیوٹی کرتے ہیں کیا وہ بھی ایک عبادت میں کنسیڈر ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پولیس میں ہیں یا دیگر اداروں میں, خاص طور پر ہیلتھ کی اگر بات کی جائے تو محکمہ ہیلتھ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ خیرات تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود اپنا جو سلسلہ ہے ایک جاب کر کے کام کر کے وہ کر رہے ہیں. تو کیا وہ اگر ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت میں زمرے میں آتا ہے؟ اور اس موقع پر خاص کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے, جو یہ عذاب ہے یا جو مصیبت ہم پر ہے, اس سے بچنے کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے کون سی ایسی دعائیں ہیں, کون سے ایسے اذکار ہیں جن کو کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے؟ آپ نے بڑے بنیادی 3 اہم سوال اٹھائے. آپ نے دیکھیے, ایک منافع خوری ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر جس میں انسانیت کسی مشکل میں نہ ہو. مثلا آنے والے رمضان میں آپ دیکھ لیجئے گا, اور پچھلے رمضانوں میں بھی ہم نے سحری اور افطاری کے وقت استعمال ہونے والی چیزوں کو ذخیرہ کر کے اور اسے مہنگے دام بیچنے کی ہمیں عادت ہے. یہ ایک منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی یہ ہے. اور دوسرا یہ موقع کہ جس میں لوگ مر رہے ہیں, جی لوگ لاک ڈاؤن ہو کے بیٹھے ہیں, لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے, بے روزگار بیٹھے ہیں, اور انہوں نے اپنی پس خوردہ جو بچائی ہوئی تھوڑی بہت رقم ہوگی اس کے ذریعے انہوں نے اپنے یہ دن مشکل کے گزارنے ہیں. ایسے دنوں میں ذخیرہ اندوزی کرنا یا اشیاء کو مہنگا کرنا یہ صرف قابل مذمتی عمل نہیں, بلکہ اس پر جتنی مذمت کی جائے تو یہ کم نہیں, بلکہ یہ قابل نفرت اور لعنت کے مستحق ہے یہ عمل. ایک طرف انسانیت مر رہی ہے, لوگوں گھر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس تھوڑے پیسے ہیں یا ادھار اٹھا کے بیٹھے ہیں, آپ ان کو چیزیں مہنگی سے مہنگی کر کے بیچیں. خدا کے لیے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, یہاں پر 95% پاکستان میں مسلمان ہیں. آپ کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا یہ کریکٹر ہوتا ہے؟ آیا وہ آپ کو وہ جنگ یاد نہیں ہے کہ جس میں ایک شہید ہونے والے شخص نے پانی مانگا تو پانی اس کو جب پیش کیا گیا وہ منہ کو لگانے لگا تو دوسرے نے پانی مانگا, اس نے کہا کہ مجھے نہیں دوسرے کو دے دو پانی, شاید وہ زیادہ پیاسا ہو. جب وہ پیالہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسری سے آواز آئی, دوسرے نے پیالہ چھوڑ دیا کہ تیسرے کے پاس لے جاؤ. جب تیسرے کے پاس لے گئے تو چوتھے کے پاس, تاکہ 5 میں شخص نے پانی مانگا, جب اس کے پاس پیالہ پہنچا وہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. تو وہ بھاگ کے پہلے کے پاس آیا, وہ بھی شہید تھا. اسی طریقے دوسرے تیسرے چوتھے کے پاس آیا, وہ سارے شہید ہو چکے تھے اور پانی کا پیالے میں سے ایک گھونٹ بھی کسی نے نہ پیا. یہ کردار ہے مسلمان کا. خدا کے لیے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں, اپنے آپ کو تو تم بدنام کرو لیکن تم مسلمان کہلاتے ہو. تمہارے اس عمل سے اسلام کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں. اسلام تو ایثار کا مذہب ہے, اسلام قربانی کا مذہب ہے, اسلام جذبے کا مذہب ہے, اسلام خدمت انسانیت کا مذہب ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم اور مذہب سے تعلق رکھنے کے حوالے سے میں سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وائرس کے حوالے سے ہر ملک کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. اپنے کردار کو ویسا ڈیولپ کرو کہ قرون اولا کی ایک دفعہ پھر یاد تازہ ہو جائے. جس طرح مشکل وقت میں مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں کام کیا اور اپنی جانوں تک دوسروں پر نچھاور کر دی. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ہر حال میں ڈیوٹی کرنے والے کو ایمانداری سے ڈیوٹی کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایمانداری سے ڈیوٹی کرے گا تو اس کا رزق حلال ہوگا. جی اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا رزق حلال نہیں. لیکن اس نازک موقع پر جو جاں فشانی سے بے خوف ہو کے, یہ کرونا کے جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ہسپتال ہیں, وہاں جتنا عملہ ہے جو یہ ڈیوٹی کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں آج کے، موت سے لڑ رہے ہیں اور موت میں مبتلا جو مریض ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو سٹاف کام کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی کو عام ڈیوٹی نہ سمجھا جائے. یہ جہاد ہے، عملی جہاد ہے، جس طرح کسی میدان جنگ میں جہاد کیا جاتا ہے. ان کو جتنی بھی تحسین پیش کی جائے کام ہے، اور جو ایمانداری کے ساتھ اس موقع پر ڈیوٹی کریں گے. میں ایک عالم دین ہونے کے حوالے سے انہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب اٹھیں گے تو مجاہد اور شہید کے درجے پر فائز ہوں گے. تیسری بات جو آپ نے کی کہ اس آزمائش کے وقت میں کس طرح اس آزمائش سے نکلا جائے، اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو اس قوم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے کیسے نجات ہوگی، تو فرمایا تم استغفار کرو، توبہ کرو. یہ تو سارے باتیں کر رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے پاکستانی قوم کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، توبہ اور استغفار کا معنی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے. زبان سے استغفر اللہ کہنا در حقیقت دل کے ارادوں کی غماز ہے. دل کے ارادے بدلیں. استغفار اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ سے آج عہد کریں. زبان سے توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں ہے. زبان سے استغفر اللہ پڑھنا کوئی استغفار نہیں ہے. جب تک کہ آپ دل سے ارادہ نہ کریں کہ اللہ میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں اور آنے والے وقت میں تیری اطاعت کروں گا، نیکی کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، بڑوں کا ادب کروں گا، چھوٹوں کا احترام کروں گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، بے احترامی نہیں کروں گا. انسان تو انسان، میں تیری مخلوق جو جانور ہیں ان کو بھی اذیت نہیں پہنچاؤں گا. آج ہمیں یہ توبہ اس معنوں میں کرنے کی ضرورت ہے، اس معنوں میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں. اور ہر شخص پاکستان میں دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے کہ آپ توبہ کریں، ہم میں سے ہر شخص کو خود توبہ کرنی چاہیے. جب ہم میں سے ہر بندہ خود توبہ کرے گا اللہ سے تو یہ اجتماعی توبہ ہوگی. یہ جو جمعوں کے موقع پر اجتماعی دعا اور توبہ اور استغفار کی اپیلیں کی جاتی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپیل کرنے والے اور اپیل سننے والے جمعہ کے دن تو دور ہے، جمعہ سے پہلے آج ہی اسی لمحے اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم نے جو تیری نافرمانی کی، سرکشی کی، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، اور جو ہم نے انسانیت کو دکھ دیے اور انسانیت کے حقوق کو تلف کیا ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ تیری عبادت بھی بجا لائیں گے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی کرونا وائرس سے اس دنیا فانی سے جائے گا اس کی موت شہادت کے طور پر کنسیڈر کی جائے گی. تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اگر ہے تو کوئی حدیث یا قرآن میں اس کی رہنمائی فرما دیجیے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون جو اسی طرح کی ایک متعدی بیماری تھی جی، اس میں مرنے والوں کو شہید فرمایا ہے. میں حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت لکل مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. طاعون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری صحاح ستہ کی سب سے اہم کتاب ہے اور 6 حدیث کی صحیح کتابیں تمام احادیث سے موجودہ کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے. اس میں کتاب الطب میں، کتاب الطب آپ حوالہ نوٹ فرما لیں کیونکہ آپ نے حوالہ مانگا ہے جی. کتاب الطب بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا جو ہے وہ شہید ہے. دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے حوالے سے نوجوان کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. تو میں اکثر روٹین سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی جگہ پر 10 جوان بیٹھے ہیں، کسی جگہ پر 5 جوان بیٹھے ہیں، کسی نے لڈو کھولی ہوئی ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے. تو کیا یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ان کو مساجد میں جانا چاہیے، اپنے گھروں میں جانا چاہیے
اور وہاں پر عبادت کرنی چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ یقیناً اس وقت کیونکہ سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے تو مساجد میں جانا اور کچھ سیکھنا شاید یہ ممکن نہ ہو. تو اجتماعات میں بیٹھ کے توبہ اور استغفار یا دین سیکھنے کے جو پروگرام ہیں وہ شاید ہم نہ کر سکیں, لیکن ترقی کے اس دور میں آن لائن آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے علماء سے رابطہ کر کے آپ ان سے دین سیکھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرصت کے لمحے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, سب کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. میں اس موقع پر ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اس کے بعد اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا. جی. تو اگلے دن کچھ بچوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے بابا جی؟ انہوں نے چند دن بتائی تو بچے مسکرائے, وہ روئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میری عمر 2-3 دن ہے, اس لیے کہ میں 2-3 دن پہلے کلمہ پڑھا اور میں قرآن سیکھ رہا ہوں. میری عمر تو وہی عمر ہے حقیقتاً کہ جو اسلام میں گزری اور جو قرآن سیکھنے میں گزری. اگر غفلت میں وقت گزرا ہے اور یقیناً اس غفلت میں گزارے وقت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مشکلات ہم پر ہیں, ہمارے گناہوں کی سزا ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تمہارے بے شمار گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور تھوڑے گناہوں کی تمہیں سزا دیتا ہے. سورہ یاسین شروع ہونے سے پہلے سورہ فاطر کی آخری آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے گناہوں کے مطابق اگر تمہاری سرزنش اور گرفت شروع کر دوں تو زمین پر چلتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا علامہ صاحب, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس اہم موقع پر بھی, اس مشکل کی گھڑی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو تفرقہ بازی ہے ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا تلقین کریں گے؟ خاص طور پر اگر قرآن پاک کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ. اس کے باوجود اتنی مشکل اور کریٹیکل سچویشن ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, جو دیگر ذرائع سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں, آنے والے حالات بہت زیادہ ڈینجرس سے بتائے جا رہے ہیں. تو کیا اس موقع پر تفرقہ بازی اور اس طرح کی باتیں کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ نامناسب ہے؟ اگر آپ کا اشارہ اس بحث کی طرف ہے جو گزشتہ 3-4 دن سے 1 ہفتے سے چل رہی ہے جی, کہ جس پر علماء کا آپ اتفاق محسوس نہیں کر رہے جی, اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے جی جی, تو میں ایک ادنا سا عالم ہونے کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے بڑا دو ٹوک اور مختصر لفظوں میں اپنے عوام الناس کو بھی, حکمرانوں کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, علماء کو بھی, مفتیان کرام کو بھی, مذہبی حلقوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کی بنیاد منفعت انسانیت پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ کلہ. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دین مکمل خیر خواہی ہے انسانیت کی. اسلام انسانیت کے لیے ہے, دین انسانیت کے لیے, قرآن انسانیت کے لیے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ہے. اگر آج کی میڈیکل یہ کہتی ہے سائنس کہ آپ گھروں میں بیٹھیں اور سوشل ڈسٹینس پیدا کریں اور مسجدوں میں جانے سے گریز کریں کچھ عرصے کے لیے, یہ ایک عارضی حکم ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بلا تفریق انسانیت کی منفیت کے لیے اس بات پر اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے. اس لیے کہ طب اور میڈیکل جب ہمیں بتا رہی ہے اور ہمارا گزشتہ تجربہ بھی ہے کہ ہم 30,000 انسانوں کی قربانی دے چکے ہیں, تو اس 30,000 انسانوں کی قربانی کے بعد جو کچھ سائنس نے کہا وہ ٹھیک کہا, تو اس کے بعد اب بالکل یہ گنجائش نہیں کہ ہم اس موضوع پر اختلاف کریں اور لوگوں کو مشکل میں ڈالیں. اور یاد رکھیے اگر ہمارے فتووں کی بنیاد پر جو لوگ مسجدوں میں جائیں گے, مذہبی اجتماعات میں جائیں گے اور اس بیماری کا شکار ہوں گے, اس کے بعد وہ مریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خاندان اسلام مذہب کے ساتھ محبت کریں گے؟
اپنے پیاروں کی موت کے بعد ہم جیسے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں ان سے پیار کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں مولویوں کے فتووں نے مروا دیا ہے، جبکہ سائنس اور میڈیکل یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو مخلوط اجتماعات میں نہیں جانا چاہیے. جی، ماہ اور 5 دن گزر چکے ہیں کورونا وائرس کو پاکستان میں آئے